दिन ढले हुजूर बेगम बेदार हुई, मगर वो अभी तक थकी थकी और निढाल नजर आ रही थी। उन्होंने मुंह हाथ धोया तो कुछ फरहत महसूस हुई। दस्तरखान बिछाकर खाना चुना जा चुका था। पेश खिदमत ने इत्तला दी। वो दस्तरखान पर पहुंची। मुगलानी को भी उन्होंने अपने साथ बिठा लिया, लेकिन तलतारा की कमी महसूस हुई। वो खाना हमेशा उनके साथ खाती थी। हुजूर बेगम ने मुगलानी को मुखातिब किया, बी मुगलानी, तुम तलतारा बेगम के पास गई थी? सरकार, वो तो नाश्ता करके ऐसी गहरी नींद सोई हैं कि उनको अपने आपे का भी होश नहीं। मुगलानी ने दबी जबान से कयास आराई की। लगता है वो भी तमाम रात जागती रही थी। तुमने इस सिलसिले में उससे कुछ मालूम किया था? जी नहीं, मुगलानी ने जवाब दिया। वो तो किसी बात का जवाब ही नहीं देती। बुद्ध बनी खोई खोई नज़रों से दीवारों को तकती रहती हैं। उन्होंने तवक्कुफ किया। अजब हाल है उनका, बात करना दरकिनार, उनके चेहरे पर तो मुस्कुराहट का भी नामो निशान नज़र नहीं आता। मैंने तुमको पहले ही खबरदार किया था कि वो अपने होशो हवास ही में नहीं है, हुजूर बेगम ने बुझे हुए लहजे में कहा। उस पर तो किसी का ऐसा साया है कि अभी तक उसके असर से छुटकारा नसीब नहीं हुआ। न जाने मेरी बच्ची को बैठे बिठाए क्या रोग लग गया। सरकार का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त मालूम होता है, मुगलानी ने उनकी तायीद की। मेरे हाथों पली बढ़ी, परवान चढ़ी, लेकिन मैंने कभी उनको इस आलम में नहीं देखा। ऐसी चुप लगी है कि मुंह ही नहीं खोलती, बिल्कुल गुमसुम बैठी हैं। हुजूर बेगम ने सिर्फ ठंडी सांस भरी, जबान से कुछ न कहा। मुगलानी ने झिझकते हुए कहा, सरकार, मैं एक बात दरियाफ्त करना चाहती थी। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? छोटी सरकार सुर्ख लिबास पहने, बालों में अफशां डाले, इत्र सुहाग में बसी हुई जिस तरह दुल्हन बनकर वापस आई हैं, ये सब क्या है? कैसे हुआ? क्यों कर हुआ? मेरी तो अक्ल काम नहीं करती। मुगलानी ने रुक रुक कर अपने तजस्सुस का इजहार किया। अब तक ऐसे वाक़यात सुने तो ज़रूर थे, अब अपनी आंखों से देखा तो कुछ समझ में नहीं आता कि या इलाही ये माजरा क्या है। तुम इस भेद को समझ भी नहीं सकती। अभी तुम्हारा जिनों से पाला नहीं पड़ा, और खुदा ना करे किसी का उनसे पाला पड़े। वो आतिशी मखलूक होते हैं, क्या नहीं कर सकते। हुजूर बेगम ने दिल गिरफ्ता होकर कहा, अब तो दिल से यही दुआ निकलती है कि मौला मुश्किल कुशा मेरी बच्ची को अपनी अमान में रखें। सरकार, इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए? मुगलानी ने मशवरा दिया। कल रमज़ानो अपनी छोटी बहन के पास गई थी, बताती थी कि उस पर किसी आमिल का साया है। वो उसे उतरवाने बाग मौलवी अनवार में ठहरी हुई है। रमज़ानो कहती थी कि मौलवी साहब के ग़ुलामों ने उस आमिल को गिरफ्तार करके कैदी बना लिया है। छोटी सरकार को किसी रात बाग मौलवी अनवार न ले जाएं। ऐ छोड़ो, तुम भी किसी हौला खप्तन की बातों में आ गई। हुजूर बेगम एकदम बिफर गईं। बाग मौलवी अनवार भी कोई जाने की जगह है? वहाँ तो नीच जात की औरतें अपने सरों पर से चुड़ैलें और पिच्छल पैरियाँ उतरवाने जाती हैं। उन्होंने नफरत से मुंह बिगाड़ा। लो और सुनो, रमज़ानों की बहन के सर पर आमिल का साया है। आमिल वामिल क्या, कोई भूत प्रेत होगा। उन्होंने मुड़कर मुगलानी की जानिब देखा। आमिल तो नवाजिश अली खान थे, जिनको शीशे में उतार कर काबू में कर लेते थे। अब्बा जान ने तो उनको देखा था, बताते थे कैसा भी ताकतवर जिन होता, अमल पढ़कर इस तौर शीशे में कैद कर लेते थे कि उसकी शबीह साफ नजर आती थी। बाकायदा हर सवाल का जवाब देता था। तो फिर सरकार, किसी आमिल ही से रुजू किया जाए। अब नवाजिश अली खान की तरह का कौन आमिल रह गया है? वो तो तारिकुद दुनिया दरवेश थे, दरिया के किनारे मस्जिद के हुजरे में पड़े रहते थे, तमाम वक्त याद इलाही में बसर होता था। हुजूर बेगम ने अपनी मजबूरी का इजहार किया। ये भी तो सोचो, मेरा बैठा ही कौन है जिससे कुछ कहूँ, और कहूँ भी तो क्यों कर। जवान जहान लड़की का मामला है, बदनामी से डरती हूँ। उनके चेहरे पर गम की परछाइयाँ लहराने लगीं। जबान से उफ भी तो नहीं कर सकती। मुगलानी ने दबी जबान में पूछा, सरकार, इस सुर्ख जोड़े का क्या करूं? खासा भारी जोड़ा है। छोटी सरकार के पास लेकर गई थी, पूछा इसका क्या करूं। उन्होंने जबान से तो कुछ ना कहा, हाथ उठाकर ले जाने का इशारा किया। इसे फिलहाल अपने संदूक में रख दिया है। मैं नहीं चाहती कि किसी लौंडी मामा की इस पर नज़र पड़े और बात निकलकर कहीं से कहीं पहुंचे। उन्होंने झिझकते हुए तजवीज़ पेश की, सरकार, आप उसे अपने तोशाखाने में रख लें। नहीं, तुम अपने ही पास रहने दो, न जाने क्या उल्टी सीधी पड़े। मुझे तो उसके ख्याल ही से हौल महसूस होता है। सरकार, रखने को तो मैंने रख लिया है, मगर डर मालूम होता है। मुगलानी ने भी अपने खौफ का इजहार किया। तुम क्यों डरती हो? तुम पर भी तो किसी का साया है, और किसी पाक साफ़ी हस्ती का साया है। हुजूर बेगम ने मुगलानी को मुतमईन करने की कोशिश की।
سرکار اس کا پاس رکھنا تو خطرے سے خالی نہیں۔ مغلانی نے حضور بیگم کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہ کی، مگر وہ ہنوز خوفزدہ تھیں۔ رات کے سناٹے میں خاموشی سے جلا کر اسے راکھ کر دیا جائے۔ ہے ایسا غضب بھی نہ کرنا، حضور بیگم نے پریشان ہو کر کہا۔ کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے، جنوں کا معاملہ ہے، تیش میں آ کر نہ معلوم کیا عتاب نازل کریں۔ کسی ماما لونڈی کو تو دینا کسی طور مناسب نہیں۔ مغلانی نے اظہار خیال کیا، گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیا جائے، مگر اس کام کے لیے صفدر خان کی مدد درکار ہوگی۔ نہ بی بی، وہ صفدر خان ہوں یا کوئی اور، ابھی تو کسی کو کانو کان خبر نہ ہونا چاہیے۔ حضور بیگم نے مغلانی کی رائے سے اتفاق نہ کیا۔ سرے دست تم اسے اپنے پاس ہی رکھو، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو بعد ہی میں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ جیسی سرکار کی مرضی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ مغلانی نے بات بڑھانے کی کوشش نہ کی۔ حضور بیگم نے کھانا کھاتے کھاتے ہاتھ روک لیا، مڑ کر مغلانی کی جانب دیکھا۔ طلعت تارا کے بغیر میرا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا، بہت دیر تک سو چکی، جا کر اسے اٹھاؤ، کہو کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے، میں اس سے کچھ نہیں پوچھوں گی، کوئی بات نہیں نکالوں گی، بات چیت کرنا تو اسے اور پریشانی میں مبتلا کرنا ہوگا۔ سرکار جب وہ ناشتے سے فارغ ہوئیں تو میں ان کے پاس گئی، کہا چھوٹی سرکار لائیے میں آپ کا سر گوند دوں، بال بکھرے ہوئے ہیں، مگر وہ اس کے لیے بھی تیار نہ ہوئیں۔ مغلانی نے حضور بیگم کو مطلع کیا، جمائی لیتی ہوئی اٹھیں اور چپ چاپ بستر پر جا کر لیٹ گئیں۔ نہ میری کسی بات کا جواب دیا، نہ ہی مڑ کر دیکھا، میں خاموشی سے واپس آ گئی۔ خیر یہ تو تم نے اچھا ہی کیا، حضور بیگم نے کہا، الٹے سیدھے سوال کرنے سے خدا معلوم کیا پیچیدگی پیدا ہو۔ میں تو بعد میں بھی کئی بار چھوٹی سرکار کے کمرے میں گئی، ذری دیر پہلے ان کے پاس گئی تھی، مگر وہ بے غل و غش پڑی تھیں، ایسی بے خبر سو رہی تھیں کہ ان کو میری آمد کا ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ میرا تو خیال ہے انہیں ابھی جگانا مناسب نہیں، جب سو کر اٹھیں گی تو میں ان سے کھانے کے لیے دریافت کر لوں گی، ویسے انہوں نے ناشتہ تو کر ہی لیا ہے۔ تم مناسب سمجھتی ہو کہ اسے گہری نیند سے بیدار نہ کیا جائے تو اسے سونے دو، آج میں اس کے بغیر ہی کھانا کھا لوں گی۔ مغلانی نے مزید بات چیت کرنے سے گریز کیا۔ حضور بیگم بھی نظریں جھکا کر خاموشی سے کھانا کھانے لگی، لیکن انہوں نے جلد ہی ہاتھ کھینچ لیا۔ مغلانی نے اصرار کیا، سرکار آپ نے تو رات کو بھی کچھ نہیں کھایا، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، کچھ تو نوش فرمائیے۔ حضور بیگم آمادہ نہ ہوئیں، ٹھنڈی سانس بھر کر بولیں، کیا کروں، کھایا ہی نہیں جا رہا ہے، نوالا حلق میں پھنس رہا ہے۔ مغلانی نے بھی مجبوراً ہاتھ روک لیا۔ حضور بیگم نے ہاتھ دھوئے، پان کی گلوری منہ میں رکھی، اٹھیں اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس پہنچ گئیں۔ انہوں نے کسی سے بات چیت بھی نہ کی۔ طلعت تارا کے پاس جانے کو دل تو بہت چاہا، لیکن انہوں نے ضبط سے کام لیا، صرف اس کے کمرے کے بند دروازے کو نظر بھر کر دیکھا، آہیں سرد کھینچی اور آگے بڑھ گئیں۔ حضور بیگم اپنی خوابگاہ میں بستر پر اداس اور نڈھال لیٹی ہوئی تھیں، آنکھوں میں نیند بھی نہ تھی، حالانکہ وہ رات بھر کی جاگی ہوئی تھیں اور دن میں صرف چند ہی گھنٹے سوئی تھیں۔ وہ اس وقت بالکل تنہا تھیں۔ مغلانی بھی تھکی ہوئی تھیں، وہ حضور بیگم سے اجازت لے کر اپنی کوٹری میں چلی گئی تھیں۔ حضور بیگم آنکھیں کھولے کروٹ کے بل لیٹی تھیں اور خاموشی سے دیوار کو تک رہی تھیں۔ اسی اثنا میں رمضانوں کمرے میں داخل ہوئی، اس نے آہستہ سے کھنکھار کر حضور بیگم کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ حضور بیگم نے نظریں اٹھا کر رمضانوں کی جانب دیکھا، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ سرکار، رمضانوں نے ادب سے نظریں جھکا کر کہا، دلاری آئی ہے، سرکار کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتی ہے۔ دلاری کا نام سن کر حضور بیگم چونکیں، حیرت زدہ ہو کر سوچنے لگیں کہ آج دلاری اچانک کیسے آ گئی۔ وہ اتنی مدت دراز کے بعد آئی تھی کہ حضور بیگم تقریباً اسے بھول ہی چکی تھی۔ اس کی غیر متوقع آمد کا سبب غور کرنے کے باوجود ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ رمضانوں نے حضور بیگم کو خاموش پایا تو آہستہ سے دریافت کیا، سرکار میں دلاری سے کیا کہہ دوں؟ اس نے لمحے بھر توقف کیا، پھر خود ہی جواب بھی مہیا کیا، آپ رات بھر کی جاگی ہوئی ہیں، ویسے طبیعت بھی پریشان ہے، میں یہ کہہ کر اسے ٹالے دیتی ہوں کہ سرکار آرام فرما رہی ہیں، بعد میں کسی روز آ جائے۔ نہیں، اسے آنے دو۔ حضور بیگم نہ جانے کیا سوچ کر دلاری سے ملنے پر آمادہ ہو گئیں، اور دیکھو رمضانوں خاص دان میں پان لگوا کر لیتی آنا۔ دلاری کسی زمانے میں حضور بیگم کی پیش خدمت تھی، بعد میں نواب تقی کی خدمت پر مامور ہو گئی۔ وہ ذات کی کمہارن تھی، تب اس کا نام رام دلاری تھا، مگر ایک مسلمان کوچوان سے آشنائی ہو گئی، اس کے گھر بیٹھ گئی تو ہندو نہ رہی، مسلمان ہو گئی، اور رام دلاری سے فقط دلاری رہ گئی۔ کوچوان شرابی اور پرلے درجے کا اوباش نکلا، ہجڑوں سے بھی دلچسپی رکھتا تھا، رات گئے گھر میں داخل ہوتا تو تاڑی کے نشے میں دھت ہوتا،
بات بے بات پر شعلے کی مانند بھڑک اٹھتا، دلاری کو اس بری طرح مارتا کہ لہو لہان ہو جاتی، کھانے کو بھی پیٹ بھر نہ دیتا، روزانہ جو کچھ کماتا تاڑی خانے میں بیٹھ کر اڑا دیتا، لہٰذا زیادہ عرصے تک نباہ نہ ہو سکا۔ دلاری نے اسے چھوڑ دیا اور بارہ دری میں ملازمت اختیار کر لی۔ رنگ تو اس کا سانولا تھا، ناک نقشہ بھی معمولی تھا، مگر آنکھیں اس قدر روشن اور پرکشش تھیں کہ انہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا گویا موتی کوٹ کر بھر دیے ہوں۔ جسم بھی سڈول اور خوب کسا ہوا تھا، جوانی تھی کہ ابلے پڑتی تھی۔ نواب تقی کو نہ معلوم کون سی ادا بھا گئی کہ بری طرح اس کے گرویدہ ہو گئے۔ نواب تقی رات کو عام طور پر حضور بیگم کے ساتھ ہی بارہ دری کے زنان خانے میں قیام کرتے تھے، مگر خسرو کی پیدائش کے بعد وہ دیوان خانے کی خوابگاہ میں رات بسر کرنے لگے تھے۔ ان دنوں رات بھر محفل آرائیاں ہوتی، دسترخوان بھی ان کا دیوان خانے میں بچھتا تھا، نہایت اہتمام سے کھانا چنا جاتا اور یہ تمام کھانا دیوان خانے کے باورچی خانے میں ہی پکتا تھا۔ البتہ زنان خانے کے باورچی خانے کا کوئی نہ کوئی کھانا جس میں تنوع ہوتا اور جس کی کوئی نمایاں خصوصیت بھی ہوتی، حضور بیگم بطور خاص نواب تقی کے مردانہ دسترخوان کے لیے دونوں وقت پابندی سے بھجواتی تھی۔ دلاری جب نواب تقی کی خدمت پر مامور ہوئی تو وہی یہ کھانا لے کر جاتی جو چینی کی قاب یا ڈونگے میں ہوتا، اس پر ہمیشہ سرپوش ہوتا۔ ویسے جب نواب تقی مردانے میں ہوتے تو ان کے اور حضور بیگم کے درمیان پیغام رسانی کا کام بھی دلاری ہی انجام دیتی۔ نواب تقی نے جب دلاری میں دلچسپی لینا شروع کی تو وہ اکثر رات کو اسے روک لیتے۔ حضور بیگم ان دنوں پیٹ سے تھیں اور پورے دنوں سے تھیں۔ جب تلا تارا پیدا ہوئی اور حضور بیگم چلے میں تھیں تو نواب صاحب ہر رات دلاری کو کسی نہ کسی بہانے اپنے پاس بلا لیتے، وہ صبح تک ان کی خوابگاہ میں رہتی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب نواب تقی کا التفات مغلانی حسنہ بیگم کی جانب کم ہوتے ہوتے اکتاہٹ اور بیزاری کی منزل پر پہنچ چکا تھا، اور مغلانی نے بھی دل پر پتھر رکھ کر صبر کر لیا تھا۔ نواب تقی کی جانب سے مایوس ہونے کے بعد مغلانی نے حضور بیگم پر زیادہ سے زیادہ توجہ صرف کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ دلاری کے خلاف حضور بیگم کے کان بھرتی جس نے نواب صاحب کے دل پر قبضہ کر رکھا تھا۔ حضور بیگم مشتعل ہو کر دلاری پر گرجتیں برستیں، ڈانٹ پھٹکار سے بھی کام لیتی۔ مغلانی دلی دل میں خوش ہوتی، ان کے جذبہ رقابت کو تسکین حاصل ہوتی۔ مگر جب دلاری کا پیر بھاری ہوا تو حضور بیگم کا غصے کا پارا اور سوا ہوا۔ مغلانی اٹھتے بیٹھتے ان کو دلاری کے خلاف خشکارتی، وہ بات بات پر دلاری کو صلواتیں سناتی۔ شفتل حرافہ قطامہ خسم پیٹی، ایک کو چھوڑا دوسرے کو پکڑا، اس کے گھر سے نکلی تیسرے کے پاس پہنچی، اب اس گھر کو آگ لگانے آئی ہے۔ زیادہ غضبناک ہوتی تو بددعائیں دینے اور کوسنے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ بدذات، تجھ پر مولا علی کی تیغ ٹوٹے، تجھے اپنا یہ ڈھینڈا پھوڑنا نصیب نہ ہو، سوتی کی سوتی رہ جائے۔ حضور بیگم کی خوشنودی کی خاطر بارہ دری کی دوسری خادمائیں بھی اٹھتے بیٹھتے تان تشنی سے کام لیتی۔ دلاری سب کی سنتی مگر سنی انسنی کر جاتی، نہ کبھی احتجاج کیا نہ فریاد۔ اس کی خاموشی اس بات کی غمازی کرتی تھی کہ اسے اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف تھا۔ وہ ڈھیٹ اور بے حس ہو گئی تھی۔ نواں مہینہ لگتے ہی دلاری کو نہایت خاموشی سے گاؤں بھیج دیا گیا۔ اسے دائی بھی میسر نہ آئی۔ ایک مہترانی نے بچہ جنوایا، نہ ڈھولک بجی، نہ زچہ گیریاں گائی گئیں، نہ طوائفوں کا مجرا ہوا، نہ بینڈ باجے کے ساتھ چھٹی آئی، نہ زچے کو کھانے کے لیے گوند ملا، نہ سٹھورا، نہ نہان ہوا، نہ چلا۔ زچگی چپ چپاتے ہوئی اور یہ کار خیر داروغہ میر نصیر نے اپنی نگرانی میں انجام دیا تھا۔ اس وقت تک وہ نواب تقی کی سرکار سے وابستہ تھے۔ زمینداری اور جائیداد کی دیکھ بھال کے انتظام اور انصرام کے ساتھ ساتھ کتنی ہی ایسی خدمات بھی نہایت مستعدی سے انجام دیتے تھے جن کی پردہ پوشی ضروری تھی۔ دلاری کے بطن سے نواب تقی کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ شاہی دور ہوتا اور نواب تقی بادشاہ سلامت ہوتے تو دلاری کے پیش خدمت یا خواص ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ فرزند ارجمند کی ولادت کی فرحت بخش خبر جب ان کے گوش گزار ہوتی تو فوراً حکم صادر ہوتا، تہنیت کی توپیں داغ کر نومولود کو باقاعدہ سلامی دی جاتی، کوتوالے شہر کرنا پھونک کر منادی کرتا، شادیانے بجائے جاتے، رقص و سرود کی محفلیں برپا ہوتی، دلاری کا مرتبہ بلند ہوتا، زر و جواہر سے مرصع نت عنایت ہوتی، دلدار محل یا دل نواز محل کا خطاب عطا ہوتا، صاحب محل کا منصب حاصل ہوتا، اس کے بیٹے کو ثریا جاہ، سپہر قدر یا اسی نوع کے اعزاز سے نوازا جاتا، وہ شہزادہ کہلاتا اور اس کی ماں ملکہ ہوتی،
اور حضور بیگم بادشاہ زیجہاں کے حکم پر نہایت احترام سے دلاری کو نذرانہ پیش کرتی، مگر اب شاہی نہ رہی تھی اور نہ ہی نواب تقی سربراہ سلطنت تھے۔ وہ اگر کچھ تھے تو شاہی خاندان کے آثار قدیمہ ہونے کے دعوے دار تھے۔ وقت بدلا تو اقدار اور روایات بھی بدل گئیں۔ چنانچہ دلاری کے بیٹے کی پیدائش پر دھوم دھام کے بجائے خاموشی سے کام لیا گیا، ہر طرح اس کی پردہ پوشی کی گئی۔ داروغہ میر نصیر نے کارگزاری دکھائی اور اس خوش اسلوبی کا مظاہرہ کیا کہ مہترانی کو بچہ جنوائی اور نال کاٹنے کے صرف 2 روپے کلدار دیے، اور نواب تقی کو اخراجات کی لمبی چوڑی فہرست دکھا کر 100 روپے سے بھی زیادہ اینٹھ لیے۔ دلاری 1.25 مہینے کا نہان نہائے بغیر اپنے نوزائیدہ بچے کے ساتھ ایک شام خاموشی سے 12 دری میں واپس آ گئی اور آتے ہی معمول کے مطابق کام کاج میں جٹ گئی۔ زچہ خانے میں کھانے کو موٹا جھوٹا ملا تھا اور داروغہ میر نصیر کی جزرسی کے باعث پیٹ بھر بھی نہ ملا تھا، لہٰذا اس کی صحت بہت گر گئی تھی۔ سڈول اور کسا ہوا چہکتا بولتا جسم ایسا ملجھا گیا تھا کہ دلاری مریل جھلنگا نظر آتے۔ نواب تقی تو اسے دیکھ کر اب ایسی کراہیت محسوس کرتے کہ اس کے ہاتھ سے پانی پینا بھی گوارا نہ ہوتا۔ دلاری سے جو بیٹا پیدا ہوا اس میں نواب تقی کی شباہت صاف جھلکتی تھی۔ ناک نقشہ تو عین مین باپ کا تھا، رنگ البتہ ذرا دبتا ہوا تھا، مگر دور سے دیکھ کر پہچانا جاتا کہ نواب تقی کا نطفہ ہے۔ اس کے برعکس خسرو اپنی ماں حضور بیگم پر گیا تھا، اس میں قدر نسوانیت بھی تھی، بات بات پر شرماتا تھا، بولتا بھی کچھ اٹھلا کر تھا۔ دلاری کا بس چلتا تو خورشید عالم کی مناسبت سے اپنے بیٹے کا نام اختر عالم رکھتی، آخر وہ بھی تو اسی باپ کا فرزند تھا جس کا خسرو تھا، لیکن وہ باز نہ آئی۔ بیٹے کا نام اختر عالم کے بجائے اختر حسین رکھا۔ حضور بیگم نے اس کا نام سنا تو آگ بگولا ہو گئیں۔ مغلانی کو مخاطب کر کے بولی، اے بی مغلانی، ذری اس قطامہ کی دیدہ دلیری تو دیکھو، اس منہ موری کے کیڑے کا کیسا شریفوں کا سا چھانٹ کر نام رکھا ہے۔ انہوں نے حقارت سے منہ بگاڑا، اختر حسین۔ وہ غضبناک ہو کر دلاری پر برسنے لگی، اپنی اوقات نہ بھول، جامع میں رہ، خبردار جو تو نے اپنے اس کلموئے کا نام اختر حسین رکھا، جوتیاں مار کر کھڑے کھڑے نکال باہر کروں گی۔ پھر انہوں نے خود ہی اس کا نام بھی تجویز کیا، یہ جمعے کو پیدا ہوا تھا نا، اس کا نام تو جمن ہونا چاہیے، ٹھیک رہے گا نا؟ انہوں نے داد طلب نظروں سے مغلانی کی جانب دیکھا، انہوں نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ اس وقت سے دلاری کے بیٹے کا نام جمن پڑ گیا۔ جمن کھیل کود کر خسرو ہی کے ساتھ پلا بڑھا، مگر موری کا کیڑا تھا، موری کا کیڑا ہی رہا۔ حضور بیگم کے زیر عتاب تو رہتا ہی تھا، لیکن نواب تقی نے بھی اسے کبھی نظر التفات سے نہ دیکھا، نہ شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا، نہ پیار سے بات کی۔ اسے ہمیشہ خانہ زادی سمجھا اور ویسا ہی اس کے ساتھ برتاؤ بھی کیا۔ اس کی حیثیت 12 دری میں نواب خسرو کے ذاتی ملازم کی سی رہی۔ وہ ہر وقت خسرو کی خدمت میں لگا رہتا۔ خسرو بات بات پر اسے دھتکارتا، ڈانٹتا، ڈپٹتا، ناراض ہوتا تو مار مار کے جمن کا بھرکس نکال دیتا۔ ایک روز تو خسرو نے جمن کو اس بے دردی سے مارا کہ سر پھٹ گیا، چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ دلاری نے اپنے لخت جگر کا یہ حال دیکھا تو بلبلا اٹھی۔ اسی حالت میں جمن کو لے کر نواب صاحب کے روبرو پہنچی، فریادی ہوئی، سرکار دیکھیے تو نواب خسرو نے اسے کس بری طرح مارا ہے، خونم خون کر کے رکھ دیا، کوئی اور تو اس پر کیوں ترس کھانے لگا، پر آپ تو اس کے ساتھ انصاف کریں۔ کہنا تو وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ یہ بھی آپ ہی کا خون ہے، لیکن نواب صاحب کی خفگی کے ڈر سے دل کی بات زبان پر نہ لا سکی۔ نواب تقی نے نہ اسے تسلی دی نہ تشفی، بے رخی سے بولے، اسے میرے پاس کیوں لائی ہے؟ میں کوئی جراح یا طبیب ہوں؟ جا کر اس کے سر کا خون صاف کر اور پان چبا کے اس کا اگال زخم پر رکھ کر پٹی باندھ دے، 2-4 روز میں ٹھیک ہو جائے گا۔ کھیل کود میں تو ایسی چوٹیں بچوں کو آتی ہی رہتی ہیں۔ دلاری ان کے پاس نہ جانے کیسی کیسی توقعات لے کر گئی تھی، ان کی سرد مہری پر جل کر کباب ہو گئی۔ سارا غصہ جمن پر اتارا، پیٹھ پر زور سے 2 ہتھڑ مار کر چیخی، حرامی، پیدا ہوتے ہی نہ مر گیا۔ اس نے غضبناک ہو کر جمن کے 2-4 تھپڑ اور رسید کیے، ہاتھ پکڑا اور غصے سے گھسیٹتی ہوئی اپنی کوٹری میں لے گئی۔ دلاری اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ رات تو کسی نہ کسی طور کاٹی۔ دوسرے روز سویرے ہی سویرے اپنا سامان باندھا، ٹین کا پرانا ٹرنک سر پر رکھا، گٹھری کندھے پر لٹکائی، جمن کا ہاتھ پکڑا اور چپ چاپ 12 دری سے چلی گئی۔ کسی کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گئی، کس کے پاس گئی۔ نواب تقی نے بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی، نہ ان کو اب دلاری سے دلچسپی تھی، نہ ہی جمن سے۔ حضور بیگم کو تو کبھی بھولے سے بھی اس کا خیال نہ آیا۔